अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। दोस्तों और भाइयों, आज 24 दिसंबर सन 2020 ईस्वी के बरोज़ जुमेरात आप हजरात से एक अहम मौजू पर, एक अहम टॉपिक पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कल की मुनासिबत से आप हजरात से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएं और ताकि गुफ्तगू का, बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए और सवाल जवाब भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें दिए जाएंगे। जल्दी करें, इधर शाशे पे इस पे जाहिर करो। अब्दुल्ला, नहीं आ रहा है कुछ, क्यों? आप खोलिए, हम बोले नहीं है। बहरहाल आप हजरात तशरीफ लाएं, मैं दर्स शुरू करता हूं। आज का जो हमारा मौजू है वो है क्रिसमस और उसकी हकीकत। इस्लाम में क्रिसमस डे का मतलब या क्रिसमस डे मनाना जायज़ है या नाजायज़ है, क्या है, इस ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आप हजरात की खिदमत में रखना चाहूँगा। और इसी मौजू से मुतालिक अगर आप सवाल जवाब भी रखें, सवालात भी करें तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है। क्रिसमस डे के ताल्लुक़ से या क्रिसमस मनाने के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें पढ़ने में और सुनने में आती हैं और हमने देखी हैं। क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या क्रिसमस हैप्पी कहना या हैप्पी क्रिसमस कहना ये जायज़ है इस्लाम के अंदर कि नाजायज़ है? मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में अगर सबसे पहले तो ये क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस का मफ़हूम क्या है, माना क्या है, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर इसका माना और मतलब सिर्फ ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी पैदाइश पर खुशी मनाना, जैसा कि लोग बयान करते हैं, तो जो लोग खुशी मनाते हैं, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अदियान और मिलल और कौमें रहती और बसती हैं। जो लोग मनाते हैं, जाहिर है कि आप उन्हें मना तो नहीं कर सकते, उनका वो मजहब है, वो उनका वो दीन है। और किसी के दीन के ऊपर अमल करना या किसी के दीन के अंदर दाखिल होना, ये जाहिर है कि कुछ दायरे हैं, कुछ उसूल हैं। इस्लाम के अंदर एक बात अच्छी तरह से याद रख लें कि बहुत सारी मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर कंप्रोमाइज इस्लाम के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जिसमें कंप्रोमाइज इस्लाम ने नहीं किया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अकीदे तौहीद, ये इस्लाम का बुनियादी मसला है, इस्लाम का बुनियादी मसला है, यह असास है इस्लाम की। इसमें किसी किस्म की मुदाहनत, किसी किस्म की आपको मफाहमत या किसी किस्म का सौदा हरगिज नहीं है। दूसरी कौमों को भी इस्लाम ने दो टोक इस सिलसिले में मसला बयान कर दिया। खुद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब तौहीद की दावत मक्के के अंदर दी और फरमाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, ये तुम्हारा काबे का तवाफ करना, गिलाब चढ़ाना, जारूब कशी करना, खाने काबा की हिफाजत करना, खाने काबा सजाना, या ज़मज़म का पिलाना, या हाजियों की खिदमत, ये मिना जाना, ये अरफा, ये तुम्हारा सब कुछ बेकार है, सिर्फ एक बुनियाद पर, एक वजह से, और वो वजह यह है कि तुम शिर्क बिल्लाह करते हो। और शिर्क बिल्लाह करते हुए यानी अल्लाह के साथ साथ तुम गैरुल्लाह को भी पुकारते हो, तुम लात को भी, मनात को भी, इन्हें भी मुश्किल कुशा, इन्हें भी हाजत रवा समझते हो। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अबू जहल, अबू लहब अच्छी तरह से जानते थे, सब जानते थे, कुफार मक्का अच्छी तरह से इसको जानते कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। अफसोस कि आजकल के मुसलमान इस माने से गाफिल है। उस दौर के कुफार और मुशरिकीन ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम को अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मनात को हमें इनकार करना पड़ेगा, लात का इनकार करना पड़ेगा, इन्हें जो हम वसीला समझते हैं,
لات اور منات کو جو اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ سمجھتے ہیں، انہیں انکار کرنا پڑے گا، ان کی عبادت، ان کو پکارنا اور ان سے آستھا لگانا، ان سے عقیدہ جوڑنا، ان کو وسیلہ سمجھنا، ان کی شفاعت کی امید رکھنا، یہ سب ترک کرنا پڑے گا۔ یہ کفار مکہ اچھی طرح سے ابو جہل بھی جانتا تھا، اس لیے لا الہ الا اللہ کا انہوں نے انکار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ محمد جو بات کہنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تمام سب باپ داداؤں کے دین کا جو وہ تھا اس کا سب خاتمہ تھا، ورنہ وہ تو ایسے کفار تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی عزت کرتے تھے، غلاف چڑھاتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ بھی ساتھ ہی چکر لگاتے تھے جو آج آپ مسلمان لگا رہے ہو، وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے محترم، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ مکہ بھی جاتے تھے، وہ مینا بھی جاتے تھے، وہ مزدلفہ بھی جاتے تھے، وہ قربانیاں بھی کرتے تھے، حاجیوں کی عزت کرتے تھے، انہیں کھلاتے تھے پلاتے تھے، سب کچھ تاریخ موجود ہے، آپ پڑھیے۔ آخر انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا انکار کیوں کیا؟ صرف ایک وجہ تھی، صرف ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ نبی جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہمیں ان تمام لات منات عزا یا جو ابراہیم کے اور اسماعیل کے یا جو مریم کی جو ہم نے بتیں بنا بنا کے بت رکھے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ وہ جانتے تھے، اور افسوس آج کا یہ درگاہی مزاری قبوری تازیہ شدہ عالم پوجنے والا اس بات سے ناواقف ہو، پتہ ہی نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتا ہی نہیں بیچارہ، بس زبان سے کہتا رہا لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ الہ الا اللہ، بس حق ہو لا الہ الا حق ہو، اور سب کچھ کرتا ہے جو کفار مکہ کرتے تھے، حج بھی کرتا ہے، یہ وہ بھی حج کرتے تھے۔ الغرض توحید میں کبھی بھی مفاہمت اسلام نے نہیں کی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ عقیدے توحید دیگر چیزوں میں تو بہت زیادہ کمپرومائز ہوا، بہت زیادہ کمپرومائز ہوا۔ خود خانہ کعبہ دیکھیے نا، خود خانہ کعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا اے عائشہ تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر پھر سے اس بنیاد پر اس کو قائم کروں جس بنیاد پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قائم کروں، جو حجر ہے، وہ جو دائرہ ہے خانہ کعبہ کے بغل میں، جو آپ حجی اور عمرہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ چوکور ہے لیکن اس کے ایک بازو میں ایک دائرہ ہے، وہ دائرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ وہاں تک تھا، لیکن کفار مکہ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ اکبر اتنے پاک باز تھے کہ آج کل کے حاجی تو لوگوں کا مال لوٹ کر، زمینیں غصب کر کے، چوری چکاری چماری کر کے، ایک دوسرے جھوٹ بول کے مال کر کے وہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ہم حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کفار مکہ ہوتے ہوئے بھی، وہ کافر اور مشرک ہوتے ہوئے بھی جب خانہ کعبہ سیلاب کی زد میں گر گیا، ٹوٹ گیا، بکھر گیا، تو خانہ کعبہ کو دوبارہ جب تعمیر کیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم اسے صرف اور صرف حلال کمائی سے تعمیر کریں گے۔ ان بیچاروں کے پاس جو پیسے جمع ہوئے، حلال کمائی کا صرف اتنا پیسہ جمع ہوا جس سے وہ چوکور عمارت جو آج آپ دیکھ رہے ہو خانہ کعبہ کو، وہ چوکور عمارت قائم ہے۔ ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ حجر جو بنا ہوا ہے جس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں بغل میں، وہ اس کے اوپر وہ دیوار مکمل کر سکتے۔ اسی امید پر صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ وہ کہتے تھے عائشہ تمہاری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے، ورنہ میں خانہ کعبہ کو کشادہ کر کے وہ حجر کو بھی شامل کر سکتا تھا، لیکن مصلحت ہے، یہ ہے وہ مفاہمت کہ ابھی بھی نئے مسلمان اس کے پیش نظر۔ لیکن توحید کا جب مسئلہ آیا، عقیدے کا جب مسئلہ آیا، اللہ کی طرف دعوت دینے کا مسئلہ آیا، تو آپ کو پتہ ہے مکے کے سردار اسود ابن مطلب، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، عاص ابن وائل سہمی، سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پیشکش کی انہوں نے، اور کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ آپ مکے کے بلکہ قرب و جوار میں امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ یہی نہیں، مکے کی اور وہ بھی قبیلہ قریش کی انتہائی حسین و جمیل سے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں عورت سے تو ہم وہ لڑکی بھی آپ کی شادی میں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اسے بھی آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ سردار، اگر آپ کو حکومت چاہیے، سرداری چاہیے ہمارے اوپر، مکے کے اوپر آپ سردار اور اس کے قربت، واقعی ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، یہ پوری سلطنت آپ کے قدموں میں ہے، بس ایک شرط ہے، اس کے بدلے میں ہمیں ایک ہی چیز چاہیے۔ پتہ ہے وہ چیز انہوں نے کیا مانگی؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں ہمیں یہ رعایت دیں کہ آپ ہمارے جو خدا ہیں جنہیں ہم نے وسیلہ بنایا ہوا ہے، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ،
وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں نا یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کا بھی مالک وہی اللہ ہے، لیکن ہمارے اور بیچ میں ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، یہ سفارشی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اور ہم انہیں صرف اس لیے نظر نیاز چڑھاوے اور جو کچھ بھی ہم کاریکرم کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، پوجا پاٹ جس کو اسلام پوجا عبادت کہتا ہے، یہ سب جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے زیادہ قریب کر۔ اللہ اکبر، آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک اور پیشکش کی کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دیتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے، لیکن یہ منع کرنا کہ آپ تم ان کی عبادت نہ کرو بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اسے آپتی جنک شبد کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ آپتی ہے ہمارے لیے، یہ توہین ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک اور پیشکش کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، کیا مشکل ہے، ہم مل جل کر کے رہیں گے۔ اور اس کے بعد کیا نتیجہ ہوا، اس پیشکش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ سورہ الکافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتا جن کی تم پوجا پاٹ اور عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ جملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن یہ تمام سب عبادات کے باوجود بھی وہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، آستھا سمجھتا ان کا وسیلہ سمجھتے تھے اللہ اپنے درمیان۔ اسلام نے کیا کہا؟ انکار کیا ان کے اس کاریکرم کا، ان کے پوجا پاٹ کا، ان کی عبادت کا، ان کے اس طواف کا، سب کا انکار کیا۔ یہ عبادت اللہ کے قابل قبول، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ عزیزان گرامی، واضح طور پر توحید کے اوپر کبھی مفاہمت اسلام نے نہیں کی ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی، اور یہی وہ توحید ہے جس قائم کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر ملک کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، غیروں کی عبادت کے لیے نہیں۔ ہماری بیوی ہم کلمہ قبیلتوں کہہ کر ہم اپنی ایک لڑکی کو، اجنبی کو ہم اپنے نکاح میں لیتے ہیں، کس لیے؟ اپنے لیے، اپنے دوست احباب، اپنے بھائی، اپنے خاندان کے لیے لیتے ہیں۔ محبت آپ سے ہے، ہم سے ہے، سب سے محبت ہے، لیکن محبت کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں محترم، اس کے کچھ دائرے ہیں۔ دوستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوستی کی ایک حد ہے، دوستی کی حد ہے۔ اسلام کے اندر 2 باتیں بڑی اہم ہیں، آپ کو بتاؤں میں۔ ایک ہے کلمہ مداہنت اور ایک ہے کلمہ مدارات۔ مداہنت اور مدارات کیا ہے؟ مداہنت مجاملت، یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مداہنت کرنا، منافقت جس کو کہتے ہیں آپ، تو ناحق بات کو تسلیم کرنا۔ آپ جو کر رہے ہیں، ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی جنیو پہن رہے ہیں، زنار لٹکا رہے ہیں، ہم بھی زنار، آپ بھی ہاتھ جوڑ کر کے مندر یا دیوی دیوتاؤں یا کسی کے سامنے غیر اللہ، سورج چاند کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم بھی جھک رہے ہیں۔ یہ ہے مداہنت، جبکہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کا دھرم نہیں ہے۔ اور ایک ہے مدارات۔ مدارات کہتے ہیں اپنی مصلحت کی خاطر کسی سے نرمی برتنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدارات کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ مدارات کرنا یعنی جس میں نہ ہمارا نقصان ہے نہ اس کا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم بن ابی شیبہ کی روایت، کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دانائی اور عقل مندی کی بات مدارات ہے۔ یعنی آپ غیروں کے دلوں کو جیتنے کے لیے ایسے الفاظ، ایسے جملے، ایسے حرکات اور ایسی چیزیں کریں جس سے کہ آپ کی طرف وہ مائل ہو جائے۔ آپ حسن اخلاق پیش کریں، مدارات کریں۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ مہمان آیا، اس کی خاطر مدارت کرو، خاطر مدارت کرو، خاطر کرو۔ کیسا بھی یہ مہمان ہے،
یعنی اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کی عزت، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو آرام پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ ہو، کسی بات سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ بات اچھی طرح سے یاد، توحید پر مفاہمت، توحید پر کمپرومائز اسلام نے نہیں کیا ہے ہرگز نہیں، جیسا کہ میں نے مثال کے ذریعے بتایا آپ کو۔ غیر اللہ کی عبادت کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، بھلے تیری تکا تیری ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او حرقت، یا تجھے جلتے ہوئے انگار کے حوالے کر دیے جائیں۔ توحید میں مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ حضرت سمیہ چر گئیں، 2 ٹکڑوں میں بٹ گئیں، لیکن توحید کے اوپر مفاہمت نہیں کی۔ اور یہ پوری ہسٹری، یہ پوری تاریخ اسی توحید کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا، اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے یہ زمین اور آسمان، یہی توحید، سورج چاند، سب کچھ اسی توحید الہیت، الوہیت کو برپا کرنے کے لیے، جنگیں بھی اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے ہوئی محترم۔ جی جناب عالی، لیکن اسلام نے توحید کا جو نقطہ ہے یہ بہت اہم اسلام نے رکھا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت اور بندگی چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اور بندگی در حقیقت کیا ہے؟ پورا ایک دین کا ایک اہم، بلکہ پورا دین ہی عبادت و بندگی ہے۔ در حقیقت عبادت کے معنی ہی ہیں کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے ابدیت میں، اللہ کی بندگی کے سانچے میں ڈھال لینا، اللہ کے سامنے ذلیل اور انکساری کے ساتھ جھک جانا، یہی جو ہے کیا کہتے ہیں عبادت ہے۔ عبادت و بندگی میں اپنی پسند اور ناپسند، ہماری مرضی، اس کی مرضی، بعض چیزوں کو چھوڑ دینا، بعض چیزوں کو اپنے پسند کے مطابق اختیار کر لینا، یہ عبادت میں ہرگز یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، سورہ بقرہ نمبر 260۔ تو بندگی اور اسلام اصل میں مسلمان کہتے ہی ہیں، اسلام کہتے ہیں خود سپردگی کو، آتم سمپرن کرنا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کرتے ہوئے اللہ کے احکام پر، اللہ کے احکام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ ہے اصل میں کیا ہے؟ اسلام۔ یہ ہے اسلام، اور یہی ایمان ہے۔ آپ کو پتا ہے جناب ابو طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنگ ہو کر کے آئے، اور انہوں نے کفار مکہ کی اس پیشکش کو رکھا کہ آپ ایسا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو منع کیجیے، ان کو منع کیجیے، وہ ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں۔ چچا ابو طالب بوڑھے، کیا کریں؟ پورے قریش اور پورے مکے کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے اور نبی کے بیچ میں آہنی دیوار تھے، لوہے کی دیوار، جبلے۔ پورے مکے کے بچے پوری دنیا کے بچوں کے مقابلے میں تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرو، تو میں نہیں دے سکتا، نتیجے کو تمہارے بارے نہیں کہہ سکتا۔ پورا خاندان، پورا قبیلہ جو ہے تمہاری زندگی کو ختم کر لیا، شاید یہ بوجھ نہ اٹھا پاؤں، تو تم ایسا کرو، یہ جو تم دعوت توحید دیتے ہو، ذرا اس کو روک دو تھوڑے دن کے لیے، یا باز آ جاؤ، یہ مت کرو۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا معلوم ہے؟ وہ بہت مشہور ڈائلاگ ہے، بہت مشہور کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کر کے رکھ دیں، تو بھی میں اپنے اس دعوت توحید کو نہیں چھوڑوں گا، ترک نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مشن کو چھوڑ دوں، بلکہ میں اپنے مشن کو جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، بھلے اس کی راہ میں مجھے شہید کر دیا جائے، میں شہادت پالوں، لیکن میں
اس دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں اس پر مفاہمت نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چاہیں ہم سے آپ منوا لیں کریں. تو عزیزان گرامی، اسلام کے اندر مداہنت کرنا یہ حرام ہے، مداہنت کرنا. لیکن مدارات، اسلام کی روح سے مدارات جو ہے یہ مطلوب ہے. خاطر مدارت کرنا، شریعت کی روح سے مداہنت، یہ اس کا معنی آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص برائی کو دیکھے اور اس کے روکنے پر قادر بھی ہو، لیکن برائی کرنے والے یا کسی اور کی جانب کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے، سبب سے، یا دینی بے حمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے اس برائی کو نہ روکے، بلکہ خود بھی اس کے اندر شریک ہو. استغفر اللہ. اور مدارات یہ ہے کہ اپنی جان، مال اور عزت اور امت مسلمہ، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی ان کی عزت و آبرو کی عزت کے تحفظ کی خاطر وہ جو متوقع شر ہے، جو آنے والا شر ہے اور نقصان ہے، اس سے بچنے کے لیے مدارات کرے، خاموش رہے یا صبر کرے. الغرض کسی باطل کام میں بے دینی کی حمایت کرنا، بے غیرتی کی حمایت کرنا، کفر کی حمایت کرنا، شرک کی حمایت کرنا، یا اس کے ہاں میں ہاں ملانا، یا اس کے کندھے کے برابر کندھا چلنا، یا اس کے عید میں، اس کے تہوار میں، یا اس کی تمام سب چیزوں میں شرکت کرنا، مداہنت یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اور اگر شرک یا اور کفریہ اعمال میں شریک ہو تو یہ بہرحال وہ بھی مشرک ہے اور وہ بھی کافر ہے. لیکن مدارات کرنا یعنی حق کے تحفظ کے لیے، حق کو نافذ کرنے کے لیے تھوڑا سا نرمی اختیار کرنا. یا اس نے کہہ دیا کہ مثلا ہیپی کرسمس، جس کا معنی یہ ہے کہ بھئی اس کی، تو اس نے کہہ دیا، آپ مسکرا دیے، تو یہ کفر نہیں ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا. آپ کو بہرحال بچنا چاہیے. حتی الامکان چھٹی ہوتی ہے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں. لیکن بہرحال شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دین کی خاطر، دین کی حفاظت اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے جو نرمی کی جائے وہ مدارات ہے. اور ذاتی منفعت اور دنیا طلبی کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے، جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کے معاملے میں جو نرمی کی جائے وہ مداہنت کہلاتی ہے. تو یہ آپ سمجھ گئے نا، اسلام کا یہ اصول ہے. یہ بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے. اب آئیے میں ذرا سا کرسمس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کرسمس جو ہے یہ کیا ہے جو آج کل لوگ کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اے کرسچنوں یا یہودیوں، دونوں اپنے دین میں ناحق طور پر غلو نہ کرو. یہودی اور نصرانی دونوں غلو کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا کا بیٹا، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ کو اس کا فادر کہتے ہیں. حضرت مریم کو مدر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناحق غلو نہ کرو، بیجا غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو، عقیدوں کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور صراط مستقیم سے سواء السبیل سے وہ بھٹک گئے. سورہ المائدہ آیت نمبر 77. یہ جو کرسمس ہے یہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ڈکشنری کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا کہتے ہیں. کرسمس یہ اصل میں کیتھولک کرسچنالٹی جو ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس منائی جاتی ہے ہمارے پوری دنیا کے اندر. چیلنج ہے یہ میرا دعویٰ ہے کہ پوری عیسائی مذہبی کتابوں میں، لٹریچر میں، ان کے جو اتھینٹکس بکس ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو، انجیل ہو، بائبل ہو، سب آپ کھنگال ڈالیں، تلاش کر ڈالیں، کہیں بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. بالکل آپ سمجھے جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہی عیسائیت کی وجہ سے گمراہیت آئی ہے. وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، یعنی وہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جنم دن مناتے ہیں. ایسے ہی یہ مسلمان چند کیلنڈر اسلام کا مذاق اڑانے والے، تمسخر اڑانے، گستاخ، اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، دور ہیں دین اسلام سے. بالکل دعویٰ ہے یا دور ہیں دین اسلام سے. وہ ان کی پگڑیاں، ان کی داڑھیاں، ان کے یہ تمام سب ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے. بات یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پیدا ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، یہ پیدا ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے، اس کی کوئی
ऑथेंटिक बुक्स में कहीं मौजूद नहीं है, न हदीस में, न कुरान में, कहीं भी नहीं। सीरत निगारों ने कोई कुछ मुख्तलिफ तारीखें इसकी लिखी हुई हैं। एक मसरी मौरिख ने 9 रबीउल अव्वल लिखा हुआ है, लेकिन वफात जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुई उस दिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाते हैं हलवे माडे खाने वाले चोर, ये बदमाश, ये कैलेंडरे, ये दीन को रुसवा करने वाले जलील। अल्लाह ताला इनसे इंतकाम ले, या इनके शर से अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमाए। बिल्कुल इसी ईसाइयत के जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन लौ दखलू जुहरा दब्बिन लदखलतमूहु कमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमाना कि तुम अपने पहले जो तुम्हारे लोग थे उनके नक्शे कदम पे तुम चलोगे, बालिश कदम से कदम मिलाकर, पैर से पैर मिलाकर, जैसे बच्चे पैरों की मुताबत करते ना, आगे वाले बाप चलता है तो पीछे छोटे छोटे बच्चे उसके पैर, बाप के पैर, ऐसे ही तुम चलोगे। शिब्रन बे शिब्रिन हज़्वन बे हज़्वन, जी एड़ियों से एड़ियां, कंधे से कंधा मिलाकर के आप चलोगे उनके नक्शे कदम पर। वो गुमराह हो गए, जहां वो जा रहे तुम भी गुमराह हो जाओ। अगर वो किसी दब की, किसी रेंगने वाले जानवर की सुराख में दाखिल हुए होंगे जिसको दब कहते हैं, उसके अंदर अगर वो दाखिल होंगे तो ये मेरी उम्मत के लोगों तुम भी उसके अंदर दाखिल होगे। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो यहूद व नसारा हैं? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन, वही है यहूद व नसारा हैं। तो आज ये देखिए आप अजीज़ान गिरामी, ये बिदात क्रिसमस डे ये ईसाइयों की बिदात है, बहरहाल उनकी बिदात है। जैसे पुराने मुशरिक लोग थे उनमें बहुत सारी चीजें दराई, ऐसे ही कदीम मुशरिक कौमों की तरफ से ये रोमन कलीसिया के अंदर भी ये क्रिसमस डे को दाखिल किया गया। ये क्रिसमस डे ईसाइयत का हिस्सा नहीं है, जैसे ईद मिलादुन नबी या ये सब इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं। इस्लाम का इससे एक शम्मा बराबर, एक जर्रा बराबर भी इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। खुल्लम खुल्ला बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। आप सोचते होंगे फिर ये ईसाइयों में, खैर वो उनका मजहब है, मैं आपको सिर्फ हकीकत समझाने के लिए बात बता रहा हूं, वरना आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए कि सन 525 के अंदर, सन 525 ईस्वी में सेथिया के राहिब जो एक पादरी होने के साथ साथ एक माहिर कैलेंडर निकाल था, उसने अपने अंदाज के मुताबिक, ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख वलादत 25 दिसंबर मुकर्रर की। आप जाकर देखिए ब्रिटानिया जो डिक्शनरी है उसमें देखिए, उसने ये दावा किया कि 25 दिसंबर नहीं, 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख की पैदाइश हुई है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो ईसाई फिरका है, ईसाई मजहब है, इस ईसाई मजहब में कई फिरके हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया 72 फिरके होंगे, लेकिन एक फिरका जो इस वक्त मौजूद है, आर्थोडिक्स का फिरका, जो ग्रिगोरी कैलेंडर को मोतबर मानता है, वो क्रिसमस यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर नहीं बल्कि 7 जनवरी को मनाते हैं, और बाज़ खित्तों में 6 जनवरी को मनाते हैं, बाज़ जगह 18 जनवरी को मनाते हैं। और बाइबल के मशहूर मुफस्सिर, बाइबल जो किताब है, आदम लाक जो है, वो कहते हैं कि मसीह की पैदाइश सितंबर या अक्टूबर के दिनों में होने की बिलवास्ता भी है कि नवंबर तक चरवाहे रात के वक्त खेतों में अपने रेवड़ की निगरानी करते थे, बल्कि उन महीनों में रात के वक्त वो उन्हें हिफाजती बाड़ों में ले जाते हैं, जिन्हें भेड़ों का हिफाजती बाड़ा है ना, शीप्स फोल्ड कहा जाता है। इसलिए 25 दिसंबर का हज़रत मसीह की पैदाइश से कोई ताल्लुक और उसकी कोई मुनासिबत नहीं होती। आइए मैं लूका की इबारत भी आपको बताता हूं। कहते हैं कि जब वहां ठहरे हुए थे तो बच्चे को जन्म देने का वक्त आ पहुंचा, बेटा पैदा हुआ, ये मरियम का पहला बच्चा था। उसने उसे अपने कपड़ों में लपेट कर एक चरनी में डाल दिया, क्योंकि उन्हें सराय में रहने की जगह नहीं मिली थी। लूका ईसा की पैदाइश और वर्ष नंबर 2 और आयत नंबर 20। और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दिसंबर आप जानते हैं, दिसंबर में खजूर नहीं पकते अरबों में। फिलिस्तीन अरबों की सरजमीन, आप गौर करें खजूर कब पकते हैं?
قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مریم سے جب وہ گئیں تو کیا کہا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، اے مریم جاؤ وہاں اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ، جب تم ہلاؤ گی تو اس سے رطب اتھ کچی کھجوریں گریں گی اور تم کھاؤ۔ سخت گرمیوں کا، جو عرب میں رہتے ہیں، ہم لوگ رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، سخت گرمیوں کے دنوں میں کھجوریں پکنے کو ہوتی ہیں، آدھی پکچی آدھی پکی، اور وہاں جناب علی دسمبر کی تاریخ نہیں ہوتی، وہ دسمبر تو کڑاکے کی سردی ہوتی ہے۔ آج بھی کیا 2000 سال پہلے تو چھوڑیں، آج بھی فلسطین کے علاقے میں 25 دسمبر کی رات کسی کے لیے میدان میں گزارنا موت کو دعوت دینا ہے، اتنی سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی، سختی ہوتی، چہ جائے کہ ایک حمل والی عورت، زچہ والی بیچاری پیدائش کی پہلی رات شہر کے باہر، گاؤں اور بستی کے باہر بچے کو سینے سے چمٹائے رکھنے کے بجائے کپڑے میں لپیٹ کر چارے کی ٹوکری میں، چرنی یعنی چارے کی جو ٹوکری ہوتی ہے اس میں ڈال کر کے وہ کیسے رکھ سکتی ہے سرد سختی کے موسم اس میں رکھے گی؟ وہ یہ معقول چیز ہے؟ یہ ان کی خود فراڈ ہے، یہ ان کے پاس خرافات ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ کھجوریں دسمبر میں نہیں پکتی، کھجوریں تو دسمبر میں وجود ہی نہیں آتا کھجوروں کا، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ کھجوریں تھیں جن کو گرتی تھیں اور حضرت مریم نے اس کو کھایا تھا۔ خیر عزیزان گرامی، برٹانیکا اور کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے حوالوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ فرعونیوں سے اخذ کیا گیا، جو فرعون سورج کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے مصر کے۔ یہ جو 25 دسمبر کرسمس ڈے ہے، یہ فرعونیوں سے اخذ کیا ہے، سورج کے پجاری تھے، ان کو بھی لگا دیا اسی کے پوجا کرنے پر، جیسے مسلمانوں کو لگا دیا یوم وفات کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ایسی گمراہ ہو گئی وہ لوگ۔ بہرحال ان کی بہت ساری دلیلیں ہیں، مثالیں ہیں، میں آپ کو کیا میں دلیل مثال بتاؤں۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے اس میں شرکت کرنا، اس میں خوشیاں منانا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ اعمال کرنا، وہ حرکات کرنا جو لوگ عیسیٰ مسیح کے نام پہ کرتے ہیں، یہ بہرحال کسی بھی مسلمان کے لیے کیک کاٹنا یا ان کے کرسمس پروگراموں میں شرکت کرنا، ناچنا گانا بجانا، یہ تمام سب ان کو مبارکباد دینا اور میری ہیپی یا میری کرسچن وغیرہ یہ کہنا، یہ اسلام کے اندر قطعاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور علی الاعلان اس کی توبہ ان کے اوپر ضروری ہے۔ یہ ان کے کفر کی، ان کے شرک کی، ان کے حرام کی تائید کرنا ہے، گویا آپ ان کے ساتھ شریک خوشیاں منا سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں مشابہت سے مراد ان کی قومی مذہبی جو شعار ہیں، علامات ہیں، ان سے مشابہت ہے، جیسے کوئی صلیب لٹکائے یا کرسمس کے دن 6 کونوں کا وہ اسٹار لے کر کے گھومیں، یا کڑا یا کرپان جیسے دوسرے قوموں کی نشانی ہے، یا زنار، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو برہمڑ لگاتا ہے اس کو کان میں باندھتا ہے، یا اس کو زنار اس کو بولتے ہیں، یہ یا وہ چوٹی رکھے یہاں پہ، یا بتوں کے نام پر جانور کو چھوڑے، یا بتوں کے سامنے جا کر کے پرنام کرے، سلام کرے، جھکے، فوٹوز ہوں یا ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان کے اپنے خدا ہوں، کیونکہ یہ خدا تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے یہ کون سا خدا ہے جسے وہ خود بناتے ہیں؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم سب کو بنایا ہے، یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو خود یہ بناتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ تمام سب کرنے والا، یہ تمام سب حرکات کرنے والا، یہ سب انہی میں شمار ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے مسلمان تاجروں کے لیے بھی یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ بت بنے ہوئے ان کی مٹھائیاں یا اس طرح کی ان کی جو کرسمس کے خاص موقعوں پر جو ان کی مصنوعات ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا، یہ بھی حرام ہے، یاد رکھو۔ یہ کوئی مداہنت والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں قرآن مجید میں صاف طور پر گناہ اور اس کو ظلم و زیادتی جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے سے منع کیا گیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کے اوپر ان کی مدد کرو، اچھائیوں پر مدد کرو، تعاون کرو، لیکن برائیوں پر ان کا تعاون، ان کی مدد نہ کرو۔
یہ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں اس کا کیک کاٹتے ہیں، یا دیوالی مناتے ہیں ڈھول تاشے یا بتوں پر اپنے بنائے ہوئے بتوں کے اوپر دودھ اگلتے ہیں، یہ وہ اسلام سے تو ہے ہی جاہل، دنیا سے بھی جاہل ہے. وہ اسلام کے خلاف یورپ کی، مغرب کی، امریکہ کی جنگ میں کافروں کے مددگار بنتے ہوئے یہ جاہلانہ رسوم انجام دیتے ہیں. اور اس طرح سے اس مشرکانہ عمل سے وہ گویا مغرب اور امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اسلام کے جو رینڈ کارپوریشن کے معیار پر درست اور امریکہ اور مغرب کے لیے قابل قبول ہے. استغفر اللہ. الغرض جو لوگ کے ساتھ مل کر کے کرتے ہیں وہ تمام عیسائیت کے اندر وہ آدھے طریقے سے اس کے اندر آخر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مداہنت اسلام کے اندر جائز نہیں. عقید توحید پر کبھی بھی مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے. آج حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت خود ملحد ہو چکی ہے، خود اللہ کا منکر ہو چکی ہے، خدا کے وجود کا انکار کر رہی ہے. اور یہ مسلمان آج یورپ اور امریکہ کی لڑکے لڑکیاں الحمدللہ کوالیفائڈ جو ہیں، اسلام کو پڑھ رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اپنے مذہب کو، دین کو، اپنے رسم و رواج کو خیر بات کہہ رہے ہیں. وہ تو چرچ بیچ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ نام نہاد مسلمان، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، یہ ان کے دین اور دھرم کے سپورٹ میں جا کر کے کیک کاٹتا ہے، ان کے گلے ملتا ہے، ان کے خوشیوں میں شرکت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ارے آپ بھائی، آپ کو مدارات کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ خوش ہے تو ہاں بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے تئیں، وہ اپنے تئیں، لکم دینکم ولی دین. آج دیکھو الحمدللہ بہت کم ہی چرچ اتوار کے دن کھلتے ہیں، اکثر و بیشتر بک رہے ہیں الحمدللہ، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں. یورپ اور امریکہ کے میں نے خود انگلینڈ کے اندر دیکھا ہے، بلکہ یہودیوں کی ایک مسجد جو لوٹن ایک شہر ہے، اور میری آواز اگر وہاں پہنچ رہی ہے، بالکل انگلینڈ بالکل برمنگھم سے قریب ہے، تقریباً لنڈن سے قریب ہے لوٹن. میرا وہاں لیکچر ہوا، میں وہاں گیا اور اس مسجد کا عبادت گھر کا افتتاح ہوا. وہاں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی لوگ رہتے ہیں. میں نے اس کے اندر نماز پڑھی، میرا پروگرام ہوا اس کے اندر. تو نوجوانوں نے جنہوں نے خریدا تھا انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ پیسے ہم نے دیے، کچھ باقی ہیں شیخ، انہوں نے ہمارے قبضے میں دیا. یہ اصلاً یہودیوں کی عبادت گاہ تھی. اسے سکھوں نے، وہاں کے جو لوگ تھے سکھ، انہوں نے اس کو اپنا کچھ شراب خانہ بنا کے لینا چاہا، لیکن انہوں نے یہ مذہبی ہے اس لیے ہم کسی مذہبی کو دیں گے، مذہبی کو. تو اہل کتاب بہرحال وہ اسلام سے قریب ہیں، مسلمانوں سے قریب ہیں، تو مسلمانوں نے کوشش کی اور سلفی اہل حدیثوں نے اسے خریدا. اللہ کی وجہ سے آج بھی لوٹن کا شہر ہے جو انگلینڈ سے تقریباً لنڈن سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے. آپ جا کر کے پتہ لگا سکتے ہیں. تو آج جناب علی، عیسائی پوپ اور پادریوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اسلام کے سوالات کا. یہ خود الحمدللہ چھوڑ کر کے اسلام کے اندر آ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے اوپر پختہ رہیں، اور اخلاق اور محبت اپنی جگہ، خاطر تواضع حسن اخلاق ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ شامل ہو جانا یہ کسی بھی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے. ہاں، آپ مدارات جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا کہتے ہیں حرب فجار جنگ جو تھی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانے میں سارے کفار و مشرکین، مجھے یاد ہے وہ جگہ جہاں سبوں نے جمع ہو کر کے انسانیت کے لیے وہ میٹنگ کی تھی، اور اجتماع کے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوگا تو ہم مل جل کر کے اس کا سپورٹ، اس ظالم کو ختم کریں گے. اگر آج بھی سب لوگ پوری دنیا مل کر کے ایک پلیٹ فارم بنائے تو آج بھی میں بحیثیت رسول پیغمبر ہم ان کفار کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور پورے انسانیت کی مدد کریں گے. یہ ہے اسلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو سیکولرزم کے طور پر مشرکانہ عیدیں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور بلکہ اگر کوئی منع کرے تو اس کو الٹا ڈانٹتے ہیں. یہ بیوقوف اور لبرل قسم کے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اسلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے اور اس کے
لیکن ایک بات رواداری جو ہے نا، رواداری کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے لوگوں کے بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ کو چھوڑ دیں، یہ رواداری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی اپنے دوستوں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے روادار نہیں ہے کہ آپ حرام چیزوں میں ان کے تعاون کی رواداری نہیں۔ آپ پسند کریں گے ایسا پسند کریں گے کہ آپ اپنی بیوی کو خیر کے دو بھائی اپنے کسی طرح پہ ناجائز طریقے سے بھیجیں پسند کریں گے؟ یہ رواداری ہے آپ اس کو۔ جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو رواداری میں آپ اسلام کو بھیج رہے ہیں بھائی، آپ اسلام کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیوں آپ اسلام کو رسوا اور ذلیل کیوں شرک بلا کر رہے ہیں؟ ایک شیخ تھے، کبھی پڑھا تھا عربی میں، ایک لیبرل کا آدمی تھا، وہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم شانہ بنا عورتوں کو لے جائیں۔ مناظر تقریر کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا، تو شیخ محترم نے اس سے کہا کہ آپ چپ رہتی ہیں کہ نہیں چپ رہیں گی؟ مجھے بھی تو بات کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ چپ رہیں گی، آپ چپ رہیے، چپ مطلب مؤنث کا جملہ استعمال کیا عورت کا، چپ رہیں گی کہ نہیں چپ رہیں گی؟ تو وہ آدمی بھڑک گیا، مناظر جو تھا بھڑک گیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے ایسا صیغہ استعمال کر رہے ہیں خطاب کے لیے جو عورتوں والا ہے، میں تو مرد ہوں، آپ مجھے عورت کے صیغے سے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں چپ ہوتا ہوں یا نہیں مرد میں؟ تو شیخ محترم نے کہا بڑے آئے ہو عورت اور مرد کی برابری کا مناظرہ کرنے کے لیے، جب ایک صیغہ خطاب میں تم زیر اور زبر میں تم عورت کی برابری قبول نہیں کر پائے ہو تو تم دوسرے معاملات میں عورت کی برابری کا کیا تذکرہ کرتے ہو؟ رکھا ہے کہ دنیا کماؤ اور کما کر کے لا کے عورت کو دو اور عورت گھر کو سنبھالے، اسے باہر کر کے اپنے ہوس کا نشان بنا جا۔ ڈانٹا شیخ نے اور کہا جب تو ایک جملہ بھی نہیں برداشت کر سکتا مؤنث کا عورت کا، میں نے تجھے یہ نہیں کہا چپ رہے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے یہ کہا چپ رہو گی، تو گوئی نہیں تو برداشت کر پا رہا، تو پورا عورت مرد کی مساوات اور برابری کی تو کیسے بات کر رہا؟ تو لوگ ہنس پڑے اور لوگوں نے تالیاں پیڑ دیا، مردود وہیں اس کی فضیحت ہو گئی اور ذلیل اور رسوا ہو کر چلا گیا۔ آج یہی حال ان رواداری اور اس کا نعرہ لگانے والوں کا کہ ہم تو روادار ہیں، ہم تو یہ ہیں۔ آپ اپنی بیوی بچوں میں روادار نہیں ہیں تو پھر یہاں اسلام کو آپ نے اتنا کمزور سمجھا ہوا، اس کی رواداری کی بات کر رہے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے سوال و جواب کے سلسلے شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات اور جوابات کے سلسلے شروع کریں بھائی، آئیے کیا سوالات ہیں پوچھو، کیا ہے بھائی بتاؤ ذرا۔ یہاں تھا تو ہم دیکھتے بھی تھے، بہرحال معقول سوالات کے جوابات دیں، اور جنہیں گالی گلوچ دینا ہے وہ گالی گلوچ بکتے رہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے بھی شو کریں۔ اور میں اپنے احباب سے درخواست کروں گا کہ گروپ میں جو گالیاں دے رہے ہیں آپ ان کی گالیوں سے نہ ٹکرائیں، نہ الجھیں، ان کا کام ہے الجھانا، اور عقل مندوں کا کام ہے جھاڑ جھنکھاڑ اور اینٹ اور پتھر اور غلاظتوں سے اپنے دامن کو خار سے کانٹوں سے بچاتے ہوئے آگے بڑھ جانا، یہی تقویٰ ہے۔ آپ ان سے نہ الجھیں، نہ ان کی بات کے اوپر کیا کریں۔ آپ سوالات کرنے ہیں معقول وہ سوالات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بندے ناچیز اپنے علم کی روشنی میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ بیٹا شروع کرو۔ جی جناب علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا سوال کیا ہے جناب؟ ہاں جناب سوالات کیے جائیں۔ پہلے تو یہاں تھا تو میں خود سوالات پڑھ لیتا تھا، ابھی ہاں ہے سوال ہے، پڑھو، نہیں آ رہا، جلدی کرو۔
9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, 15-20 मिनट सवालात लेते हैं, उसके बाद खत्म। रेस्टोरेंट को डेकोरेट करना कैसा है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए डेकोरेट करना, क्रिसमस के मतलब क्रिसमस के डेकोरेट करना कैसा है? ओहो देखिए, बिजनेस के पर्पस के लिए आप हलाल चीजें बेच रहे हैं तो उसको डेकोरेट करें, उसको लोग ताकि आए, तो जायज हद तक उस हद तक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उनकी मुनासिबत से उनके लिए उनके खुद या उनके जो इबादत और पूजा पाठ के जो वो हैं, क्या कहते हैं, उनके सामान हैं, वो हम सब मुसलमानों को बेचना बात है। जो हलाल है वो बेचें, डेकोरेट करें, रोशन करें, रोशनी करें, तो कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। जी, नमाज में टोपी पहनना, उसके बारे में तफसील। उसके बारे में तफसीलात यह है कि नमाज में टोपी ये वाजिब है, न फर्ज है, न सुन्नत है, न कुछ है, न कुछ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नमाज पढ़ी, बल्कि बात सहाबा से जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सही मुस्लिम की रिवायत, वो नमाज पढ़ रहे थे और एक सहाबी आए तो उन्होंने देखा कि टोपी लटक रही है, कपड़े लटक रहे हैं, पूछा कि टोपी आपने पहनी नहीं? कहा तुम बेवकूफ, तुम जो लोगों को दिखाने के लिए मैंने टोपी नहीं पहनी। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये बताओ किसके पास 2-4 कपड़े हुआ करते थे, किसके पास कपड़े होते थे? तो टोपी ये इस्लाम में ये वाजिब या फर्ज नहीं है। आप टोपियों की भी शक्लें देखें, आप टोपी देखें, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं चमड़े की, कहीं गत्ते की, कहीं कपड़े की, और टोपियों के अंदर भी लोगों ने मजहब बनाया हुआ है। अल्लाह की कसम 5 किस्म की टोपियां। हमारे एक जान पहचान के देवबंदी थे, उनके साहबजादे हैं, वो उमरी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं, लेकिन वो देवबंदी थे। उन्होंने देवबंदी होने के बावजूद भी वो बेचारे अपने बेटे को उमराबाद में पढ़ाए, और बेचारे वो अहले हदीस हुए, और उनके वालिद वैसे ही रहे बेचारे, लेकिन वो कोई मुतशद्दिद नहीं थे। अहले हदीस ही मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ते थे, मस्जिद चार मीनार अहले हदीस बेंगलोर के अंदर। मेरा खुतबा था, मेरे खुतबे के बाद वो मिले तो टोपी पर बात उन्होंने की, कहने लगे आपकी मैंने तकरीरें सुनी है तबलीगी जमात के ताल्लुक से, और तो मैं आपको एक और कीमती बात बताता हूँ, मैं कासिमी हूँ, दारुल देवबंद से मैं फारिग हूँ। तो वो कह रहे थे कि 5 किस्म की टोपियां हैं, मदनी टोपी, हुसैनी टोपी, और अशरफी टोपी, और तैयबी टोपी, पता नहीं और एक और टोपी कोई बता रहे थे। आज मैंने 5 किस्म की टोपियां, उससे पहचान में आती हैं। ये तबका जो देवबंद का है वो टोपियां देख करके पहचान लेता है कि ये मदनी ग्रुप का है, कि ये क्या कहते हैं तैयब उसके ग्रुप का है, कि ये कासिमी है, कि ये अशरफी है। टोपियों से पहचान में। तो टोपियों के लिए भी लोग, अब बरेलवियों ने एक टोपी लगा ली है, वो आप देखें, वो इतनी ऊंची टोपी कुब्बे वाली है कि नहीं। तो टोपियों से भी लोगों को पहचाना जाता है। तो ये हमारे मुल्कों की ये सब जहालत और अजमी गूंगे हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। इल्म से इनको कोई वास्ता नहीं, तो बस इसी पे लड़ते हैं, टोपी के ऊपर लड़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। टोपी आप पहन के भी पढ़ें, ना भी पहन के पढ़ें। बाज मसाजिद के अंदर तो ऐसा भी है कि बाकायदे प्लास्टिक की टोपियां उन्होंने मैली कुचैली रखी हुई हैं, और बाज जगहों पे तो ऐसे ही तौलिए भी लटका के रखते हैं मसाजिद में कि जो वजू बनाए वो जाकर के उन तौलियों पे हाथ पोछे। अब आप ये देखिए, वो तौलिया 100 किस्म के लोग जाते हैं, किसी कोई नाक साफ करता है, अस्तगफिरुल्लाह, कोई हाथ, कोई वही तौलिया लटका रहता है। ये हराम है। ये मसाजिद के अंदर एक तरह से मैं समझता हूं कि जरासीम और फित्ना और फसाद फैलाने वाले ये इमाम हो, मुअज्जिन हो, या जो भी उनके मुतवल्लिन हो, उनको चाहिए कैसे तौलिए इससे बीमारियां पैदा होती हैं। खासतौर से इस में कोरोना तो हटा ही दिए गए हैं। ये तरह से ये भी मार थी अल्लाह की कि बंद करो ये काम सब पाता है। टोपियां, मैं एक मस्जिद में गया भिवंडी के अंदर, मैं आपको बताऊं, पूरी शांति का पीछे एक मस्जिद है, कभी मस्जिद है, अपनी नमाज में पढ़ रहा था, लोग बैठे थे उधर गुफ्तगू कर रहे थे, मैं अपना नंगे सर नमाज पढ़ रहा था। एक शख्स आया और उसने टोपी उठा के मेरे सर पे रख दी, और जैसे ही उसने रखी मैंने हाथ से टोपी गिरा दी, फिर उसके बाद फिर सजदे में फिर उसने रख दी। जब बड़ा गुस्सा है, लेकिन मैंने नमाज तो मुकम्मल कर ली। नमाज मुकम्मल करने के बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। वो आया, मैंने वो टोपी उठाई, उसको झाड़ा, तो उसमें से वल्लाह बतला रहा हूँ छोटे छोटे भुनगे निकले, कीड़े, वो छोटे छोटे उड़ने वाले। मैंने कहा ये बताओ तुमने हमारे सर पे टोपी क्यों रखी? बोले साहब है हमने तो ये रखा है इसलिए कि नमाज ही नहीं होती। मैंने कहा जाहिल, तुझे क्या पता नमाज होती कि नहीं होती? तू क्या समझा हुआ है? हैं भाई मेरे, इसके अंदर जो जरासीम और बीमारियां, ये बीमारियां हमारे सर पे आई कि नहीं आई? ये तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, ये टोपी पहन के तू अपनी ससुराल जाएगा? और ससुराल तो छोड़, मुझे ये बता, ये टोपी पहन के मस्जिद से बाहर किसी होटल में बैठ करके चाय पिएगा? जो चीज तू पसंद नहीं करता
دنیا کے سامنے وہ عیب لگا کے اللہ کے سامنے تو کھڑا ہوا ہے. آئندہ اس کی حرکت نہیں کرنا. لیکن اب بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے. لوگوں کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے. مسجدوں کے اندر ٹوپیاں گجی ہوئی ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، اٹھا اٹھا کے ٹوپیاں لگا کے پہنے. کوئی نہیں پایا تو جمعہ کو رومال لگاتا ہے. جنازے کی نماز پڑھتے تو رومال ہمارے یہاں باندھتے. یہ سب تکلفات کیوں کرتے ہو؟ بالکل ایسے موسم میں جبکہ کفر بھی چلا رہا ہے کہ لوگ تو کپڑوں سے پہچانے جا رہے ہیں. جو فرض ہے وہ رکھو، تو کرتے ہو. ٹوپی فرض نہیں ہے، لیکن یہ جتنے رمونڈے ہیں یہی زیادہ اپنے آپ کو زمانے کی کافر ہے. اس لیے رومال باندھ لیتا ہے جمعے کو یا جنازے میں یا کہیں فاتحہ یا کہیں، داڑھی کے اوپر صبح شام مسورے پھیرتا ہے، مشین لگاتا ہے. حرام ہے یہ. توبہ کرو. یہ فرض ہے اور فرض چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت. یہ ٹوپی کی تفصیلات ہے. نماز کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث بہت ہیں مبشرہ. جی تقریباً وہ صحابہ جو 10 جن کے بشارت اللہ کے نبی دی ہے، ان سبوں سے ایسی حدیث مجھے کوئی محدث نہیں بتاتا ہے. دنیا انسانیت کا اسلام کا کوئی بھی شخص یہ بتا دے کوئی ایک حدیث ایسی ہو جس کو عشرہ مبشرہ نے روایت کیا ہو سوائے رفع الیدین کی حدیث کی اور وہ بھی رفع الیدین رکوع سے پہلے، رکوع سے پہلے رفع الیدین کرنا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا، اور پھر تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا. مبشرہ 10 وہ صحابہ جنہیں بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دی ہے، ان سے یہ حدیث روایت ہے. ٹھیک ہے، بقیہ اس کی تفصیلات ہیں اور اس پہ جھگڑنا نہیں چاہیے. اس پہ سنت ہے، اس پہ لڑو مت، جھگڑو مت. بتاؤ جس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے، اللہ سے ہدایت دے، اس کے لیے دعا کرو. لیکن سینے پہ نیت ابو میر رفول اسی کے اوپر مر جا رہے ہو. اور اسلام جو شرک ہے، جو بدعات ہے، ارے بھائی اس کو رفع الیدین کرا کے آپ کیا کرو گے؟ جو آدمی قبر کے سجدے کرتا ہے، جو اور نہیں تمام عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، انہیں جہاں بھی پکارو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، وہ بادلوں کے رتھوں پر آتے ہیں. ایسے آدمی کا آمین رفع الیدین کرنے سے کیا فائدہ؟ تو مشرک ہے نا، وہ تو کافر ہے. وہ آپ سوچئے، آپ اندازہ لگائیے. آپ اس بدعقیدگیوں پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ آپ آمین رفع الیدین یہ بھی کلر ہے، یہ ڈیکوریشن ہے جناب علی. یہ بات ہے جو اصل بنیاد ہے توحید، اسی کے اندر 80 سے 85 بلکہ 90 گھروں میں لوگ نل رہے ہیں، ڈل رہے ہیں. بر صغیر کے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، یہاں نیت باندھنا، یہاں نیت باندھنا، گردن پہ باندھنا، یہ کرنا، اس پہ بحث دوسرا درجہ. لیکن سب سے پہلے توحید، ایمان. این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ابھی میں پوچھوں اللہ کہاں ہے تو اس میں سینکڑوں لوگ ایسے بھی ہوں گے بیچارے، اللہ معاف فرمائے، جو یہ کہیں گے اللہ ہر جگہ. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ خود قرآن کریم میں پوچھو، دلیل ہے، دلیل سے بات کرو. الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے. اللہ کی ذات عرش پر ہے، اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے سب کو جانتا ہے. اس کے حکم کے بغیر، اس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. لیکن جہالت کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے دل میں، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ فلاں ہے، اللہ ڈگ. ایسا نہیں ہے. اللہ عرش پر. الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. کیسے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے. استغفر اللہ، ایک جاہل آدمی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تو کہتے ہیں اگر عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، تو اللہ کا کچھ حصہ باہر، کچھ حصہ اندر، جیسے یہ ماؤس اگر ہم نے یہاں رکھا تو یہ حصہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہ. امام علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص پہنچا، اس نے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت امام علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، بلند ہے. تو اس نے کہا کہ کیسے بلند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الکیفیت مجہول،
والسؤال عنه بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. فخر کا مبتدع ہے، میری مجلس سے باہر جا تو بدعتی ہے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے. آج کل کے ملے جنہیں وضو اور نماز کی اتباع اور تقلید میں مر رہے ہیں، اتنا شعور نہیں ہے، اتنا پتہ نہیں ہے. قرآن اور حدیث اپنے ذمے لے کر اس کی تفسیر اور اس کی تشریح وہ بیان کر رہے ہیں جو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ یا منہج نہیں رہا، ان کا طریقہ نہیں رہا ہے. یہ ان سے ہی بات آ گیا. اللہ انہیں مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے. بہرحال آپ کی تفصیلات دیکھیں، پڑھیں گے. السلام علیکم. اگر ہمارے رشتہ دار سارے شرک میں ہوں تو کیا جائے؟ کیا ان سے دوری بنانا صحیح ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ ان سے دوری بنانے کا مطلب کیا ہے یہ، اور قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہونے کا مطلب اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ ان سے رشتہ کرنا، ان سے ناطہ کرنا، یا ان میں جا کے گھل مل کر کے بیٹھ کر کے ان کے شرک میں جو وہ شرکیہ اعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ شرکیہ اعمال کرنا، یہ بہرحال اجازت نہیں دیتا، یہ تو حرام ہے. تو ان کے شرکیہ اعمال دور، لیکن ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا جو اسلام کی پہچان اپنے رشتہ داروں کو، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، یہ حرام نہیں ہے. ان کے ساتھ مدارات کرنا یہ حرام نہیں ہے. ان کی عزت کرنا یہ حرام نہیں ہے. یعنی اگر وہ آپ کے گھر آئیں تو انہیں کھلائے. ہاں، ان کے شرکیہ اعمال میں شریک ہونا، ان کے پروگراموں میں، ان کے تمام خوشیوں میں، جیسے کہ وہ عید میلاد النبی، شب برات کے حلوے، ماڈے رجب کے کنڈے اور انڈے اور زنڈے اور عید اور میلاد اور 11ویں اور ختم اور یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ان میں شریک ہونا یہ حرام نہیں چاہیے. سمجھ بات آئی؟ اور کیا ہے؟ محمد ذاکر حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب علی، کرسمس کی کیا ہے مبارکباد ہم لوگ دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ کرسمس کی خوشی کیا ہے؟ کرسمس کی کچھ باتیں ہوا جہاز کے ساتھ کا ڈیٹ تو بہت مہربانی. کیا مفہوم یہ ہے کہ بتائیں، کچھ بتائیں کہ ہم نے بتا دیا کرسمس کے تعلق سے محترم، سب کچھ بتا دیا. آپ جا کر کے ابھی شاید آپ آئے ہیں، جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے اندر وہ تمام سب چیزیں ہم نے بتا دی ہیں، جائز ناجائز حرام سب. ظاہر ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دیں، یہ تمام سب چیزیں جو وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تو اگر وہ مبارکباد دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ہنستے مسکراتے، آپ کوئی بات نہیں، خاموش ہو کر کے ہو رہے ہیں. لیکن آپ خود جا کر کے اس کے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کرسمس خدا کا بیٹا ہے، اس بیٹا کی پیدائش پر جو ان کے مراسم ہیں وہ خوش ہونا چاہیے کہ کیا بات ہے دماغ میں. اللہ اکبر. اس ناحیے سے ان کو کہہ دیا جائے ہاں آپ کو بھی مبارک ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حرام یا کفر کا تو، کفر یا شرک کا تو مسئلہ نہیں ہو سکتا. حرام کا علماء کرام کچھ باتیں بتائیں. کیوں آخر میری بات سنیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کرسمس منا رہا ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ تو ہماری بات ہو گئی کیا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہماری بھی خوشی کی بات ہے. کہہ دو ہاں بھائی پیدا ہوئے، ہاں بھائی مبارک ہو، پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. مطلب یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی سب سے بے نیاز ہے. وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ خود پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا، نہ اس کا کوئی برابر بھی نہیں ہے. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے کہ نہیں. تو یہ تو خوشی کی بات ہے. آپ کا اس ناحیے سے خوش ہو جانا کہ وہ خود ہی لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، خود اپنے جال میں وہ آ گیا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے. جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کسی سے نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. فاطمہ خان صاحبہ ہیں یہ،
نہیں وہ سوال کرنے والے چلے گئے. محمد ذاکر حسین صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے جو یہ ڈھونگ اور دھتورے کر رہے ہیں، کرسمس ڈے اور یہ خوشیاں پورے برطانیہ بولے، دو باتیں میں آپ کو بتاؤں. ایک بات تو یہ کہ ایک دیکھیں کہ یہ پورا دین کرسچنوں کا بھی یہودیوں کا عربوں سے گیا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی. یہ عربوں سے جائے، فلسطین عرب میں ہے، خالص عرب لوگ ہیں وہ. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، مریم وہاں کی تھی. جی جناب علی. تو ایک تو یہ کہ اسی لیے عرب بڑے نڈر ہیں اس معاملے میں. ہم اجمی لوگ گونگے بہرے یعنی لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں. اور دیکھیں آپ کتنے نڈر اور کتنے ماشاءاللہ شجاع و بہادر یہودیوں نصرانیوں سے ان کی تقلید وخلید بس. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کافی قربت بھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج یورپ امریکہ کے یورپ کا جو پورا علاقہ ہے وہ پورے لوگ عیسائی دھرم کو اکثر و بیشتر مانتے ہیں. یہ عربوں ہی سے گیا ہوا دین ہے. آپ غور کریں گے اس پہ تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ. یہودی یا عربوں ہی سے دین کو والے ہیں. اسلام عرب ہی میں ہے. اللہ اکبر. جس اسلام کو اللہ نے ہمیں دیا. دیکھیں اس ناحیے سے یہ تین بڑے بڑے مذاہب دھرم، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، الحمدللہ سمجھ رہے ہیں. اور اسی لیے اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے، عیسائیت، نصرانیت کو اور یہودیت کو. تو ایک تو یہ کہ عربوں کے حساب سے یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، یہاں کے خلیج یا یہ تمام سب عرب، یہ تقریباً ایک طرح سے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اچھے ڈھنگ سے، جو سمجھ باہر کے لوگ نہیں سمجھ سکتے. اور برطانیہ، یورپ، امریکہ اسی وجہ سے آپ کو معلوم چاہیے کہ اسی دھرم کی وجہ سے عربوں سے زیادہ کلوز ہے. عربوں سے زیادہ کلوز ہے. اب کی عزت، عربوں کی باتیں، عربوں کا بہت زیادہ کلوز ہے. اور ان کی سیاست بھی زیادہ تر اسی پر زیادہ ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو تو سمجھا ہوا ہے. سعودی عرب، یہ حجاز، پورا عرب، جزیرۃ العرب کبھی یہ یہودیت کا، اسرائیلیت کا غلام نہیں رہا. یہ تو غلام ابن الغلام جو ہے نا، آج ہمارے ملکوں کے جن کے سروں پر کفر پیشاب کر رہا ہے، غلام ہو گیا، غلام ہو گیا. اب گنڈے پالے ہوئے ہیں بھائی. ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. اس وقت اردو نیوز کے اندر فرنٹ پیج میں 91 میں یا 90 میں جب یہ جنگ ہوئی تھی، گلف وار ہوا تھا، میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا. اس وقت رحمۃ اللہ علیہ ہم نے سب کو بلایا تھا، اپنے قریبی جتنے بھی ممالک تھے ہم نے سب کو دعوت دی. جب کوئی نہیں آیا، خود یمن نے بغاوت کر دی، یمن نے بغاوت کر دی، خود پڑوسی ملکوں نے انکار کر دیا. تو ہم نے اگر امریکہ سے غنڈے بلائے تو کسی کے باپ کی جیب سے پیسے نکال کے ہم نے نہیں خرچ کیے. ہم نے اپنے پیٹرول پیسے نکال کر، جو کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہم نے غنڈا بلایا. غنڈا بلا کے ہم نے پٹوایا، مروایا. تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ اور سنو، زیادہ آوازیں نہ کرو، ورنہ اگر میری زبان کھلے گی تو دنیا کے اندر میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم ننگے ہو جاؤ گے. امریکہ کے جا کے قصیدے پڑھ کے اس کے تلوے چاٹنے والوں، یہ ملک فہد رحمۃ اللہ بادشاہ کو جانتا ہے. تم جیسے فقیر قلاج بیٹھ کے بادشاہوں پر، حکمرانوں پر انگلی کرو گے، تمہاری کیا بساط ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کون؟ کیا ہیں؟ ان کو غلام، ان کو غلام، فلاں غلام، غلام ابن الغلام، ابن الغلام، ابن الغلام. تم خود لیبل لگانے سے اسلامی نہیں ہو جاتا. معاف کرنا، تم دھوکے میں ہو. اور میری یہ کڑوی کسیلی باتیں تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب تم آل سعود کو، ان بیچاروں کو، ان حرمین شریفین کے خدام کو اور ان موحدین کو جن کو تم نے دیکھا نہیں، جن کو بدنام کرنے والے تمہارے جیسے یہودی ایجنٹ، یا تم یہودی ایجنٹوں کے دھوکے میں آ گئے، یہ تصویر، وہ فوٹو، فلاں فوٹو لگائے، وہ بھاگ گئی، وہ فلاں ہوگا. یہ تو ہوتے ہی رہتا بھائی. یہ کون سی بات ہے؟ اس کا جواب میں نے دیا ہے. یہ اسلام نہیں، اسلام توحید ہے. سمجھے کیا؟ توحید نہیں ہے تو تم ڈیکوریشن کر لو، تم پگڑ باندھ لو، تم نماز پڑھ لو، تم روزے رکھ لو، تم اسلامی قانون کی بات کرو. اللہ بتا رہا ہوں، اولئک ہم شر البریہ. جو مشرک ہوتا ہے وہ بدترین مخلوق ہوتا ہے، بدترین مخلوق. اور مخلوق میں خنزیر بھی اور کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں. اور
صبح شام جو ایک کیڑا ہوتا ہے کھانے گول کرتا ہے، دن بھر وہ پیخانے گول کرتا ہے، شام کو ڈھکیل کر اپنے بل کی طرف جاتا ہے، سوراخ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر صبح ڈھکیل کے نکلتا ہے، اس کا کام یہ شور ہوتا ہے. ایسے تم کرتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال کیا تھا؟ کرسمس ڈے دینا. تو یہ تمام سب اسلام کے اندر اگر وہ خدا کا بیٹا سمجھ کے وہ کرتا ہے تو جائز نہیں ہے. 5 وقت کی سنت نماز کتنی ہوتی ہے اور کیا ہے؟ مجھے پڑھ کے بتا دیا کرو. اچھا 5 وقت کی سنت نمازیں 2 رکعت تو فجر سے پہلے ہیں اور اسی طرح سے ظہر سے پہلے 4 رکعت ہیں، 2 رکعت کر کے، اور اگر 4 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 ہی، جو بھی موقع ہے 2 ہی پڑھ لو الحمدللہ. پھر 4 رکعت ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اور پھر عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے. اور دعا اور حاجتی نماز جو آپ نے پوچھا کبھی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. شیخ آپ انڈیا کب آ رہے ہیں؟ بنگلور کو انشاءاللہ. محمد عرفان صاحب دعا کریں یہ مہاماری ختم ہو. ابھی تو ایسے ایک بیماریاں آ رہی ہیں، ابھی پتہ چلا یو کے اندر کوئی اور بیماری نکلی جس کی وجہ سے سعودی عرب نے پہلے تو 25-30 ملکوں کی فلائٹیں اجازت دی تھی، آتی تھی سوائے انڈیا کے. ابھی تو وہ 100 فلائٹیں بھی پوری دنیا کی کینسل کر دی اور ختم. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جب بلائے گا تب آئیں گے انشاءاللہ. جیسے ختم ہوگا فلائٹیں چالوں گی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. نفیس صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ محترم میرا سوال طلاق کے بارے میں کیسے کسی نے لکھا ہے بخاری شریف میں 3 طلاق 3 ہے، صرف آپ لوگ ایسے 3 طلاق کوئی میں کہیں. دیکھیں اس سلسلے میں آپ خود مطالعہ کریں، اور میری ایک کیسٹ ہے طلاق طلاق طلاق، اس کو سنیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے کہیں آڈیو. تو طلاق جو ہے صحیح مسلم کے اندر جس نے یہ بات کہی ہے وہ جھوٹا ہے. وہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی حدیث عبداللہ بن عباس نے فرمایا کان طلاق فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر الى آخر، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے اوائل عہد میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. اور یہ لمبی بحث ہے اور حدیث میں یہی ہے اور قرآن میں بھی یہی ہے. اس لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی گزارے. کوئی 3 طلاق دیتا کرے وہ ان کا اپنا ہے، ان کو بتا دو، مانے مانے نہ مانے چھوڑ دو. بحث کرنے کی آج کا زمانہ بحث اور حجت کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے خود فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی ہی احسن. حکمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو، اور مجادلہ مت کرو. مجادلہ بھی اگر بحث بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرو. باقی وہ حال پہ جی کیا ہے سلام علیکم اور سوال بس. تو یہ اور نہیں کوئی خاص سوالات نہیں، کسی نے کوئی ضروری سوالات ہو تو ضرور پوچھو. کل بھی یہ ہوگا تو ہم نے سوال کیا وہ آگے ایسا ہوا تو وہ آگے 303 تاریخات ہیں اس کے اوپر ماشاءاللہ، مشارکت ہے 85 تاریخ ماشاءاللہ کمنٹس ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صبح انشاءاللہ جمعے کا خطبہ بھی ہوگا یوٹیوب کے اوپر. یہ ہے یہ سب ڈالا جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ. آپ جائیے تو ہمارے دیکھ لیں. بس آپ کیا کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرتے ہیں یا ہے نا سبسکرائب کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور مشارکت کرتے ہیں اور کیا انگوٹھا دکھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے دین سیکھو جو دین سیکھنا اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. صبح خطبہ جمعہ انشاءاللہ سعودی عرب کے حساب سے رائٹ 12 بجے آپ کو فیس بک کے اوپر لائیو ہوگا اور انشاءاللہ آپ اسے سنیں. موضوع ابھی میں نے بتایا، موضوع انشاءاللہ آپ کو کسی وقت ہم اعلان کر دیں گے فیس بک